अल्हम्दुलिल्लाहि वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बादा अम्मा बाद फौज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, सुबह की पुरनूर सातों में सादत की घड़ियों में पब्लिक न्यूज़ टीवी चैनल पर प्रोग्राम सदाए कुरान लेकर डॉक्टर मोहम्मद ताहिर मुस्तफ़ा आपकी खिदमत में हाजिर। नाज़रीन किराम, आज प्रोग्राम सदाए कुरान में जो हमारा सबक है वहाँ पर कुरान मजीद के 5वें पारे का अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन इख्तिताम हो रहा है। सूरह अन-निसा है और आयत नंबर 142 से लेकर 147 तक के मज़ामीन हमारी गुफ्तगू का मौजू होंगे। तो आइए नाज़रीन किराम, सबसे पहले अपने सबक की हम तिलावत समात करते हैं इमाम हरमैन शरीफैन क़ारी अब्दुर्रहमान अस्सुदैस की आवाज़ में। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बेशक ये मुनाफिक अल्लाह के साथ धोखेबाजी करते हैं, हालांकि असल में तो अल्लाह ही ने इन्हें धोखे में डाल रखा है। जब ये नमाज के लिए उठते हैं तो बेदिली के साथ, महज लोगों को दिखाने के लिए, और अल्लाह को कम ही याद करते हैं। कुफ्र और ईमान के दरमियान ये तज़ब्ज़ुब का शिकार रहते हैं, न पूरे इस तरफ हैं न पूरे उस तरफ। बात यह है कि जिसे अल्लाह ने ही भटका दिया हो उसके लिए हदायत का कोई रास्ता नहीं है। ऐ लोगो जो ईमान लाए हो, मोमिनों को छोड़कर काफिरों को अपना दोस्त न बनाओ। क्या तुम चाहते हो कि अल्लाह को अपने खिलाफ सरीह हुज्जत दे दो? यकीन रखो कि मुनाफिक जहन्नम के सबसे निचले दर्जे में होंगे और वहाँ उनका कोई मददगार भी नहीं होगा। अलबत्ता जो उनमें से तौबा कर लें और अपने तर्ज़े अमल की इस्लाह कर लें और अल्लाह का दामन थाम लें और अपने दीन को अल्लाह के लिए खालिस कर दें, ऐसे लोग मोमिनों के साथी हैं और अल्लाह मोमिनीन को ज़रूर अजर अज़ीम अता फ़रमाएगा। लोगो, आखिर अल्लाह को क्या पड़ी है कि वो तुम्हें अज़ाब दे, अगर तुम शुक्रगुज़ार बनकर रहो और ईमान पर कायम रहो। अल्लाह बहुत कदरदान है और सबके हाल से आगाह है। नाज़रीन किराम, ये हमारा आज का सबक है प्रोग्राम सदाए कुरान में। और जैसे मैंने बिल्कुल शुरू में अर्ज़ किया है कि आज के प्रोग्राम में नाज़रीन किराम जिस सफ़र का आगाज़ हमने अलहम्द से किया था, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का करोड़ों मरतबा शुक्र अदा करते हुए ये अर्ज़ कर रहा हूँ कि इस सफ़र में आज हमारे 5 पारे सदाए कुरान देते हुए तकमील को पहुँच रहे हैं। और इस पर नाज़रीन किराम मैं अपनी तरफ से और अपने इदारे की तरफ से, पब्लिक न्यूज़ की तरफ से आप सब नाज़रीन को मुबारकबाद भी पेश करता हूँ। नाज़रीन किराम, आज का जो सबक है इसमें सबसे पहले अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुनाफ़िकीन का तज़किरा करते हुए हमें इस बात से आगाह किया है कि मुनाफ़िकीन का तर्ज़ अमल ये होता है कि ज़ाहिरन तो वो ईमान का दावा करते हैं, लेकिन अपने बातिन में कुफ़र रखते हैं, अपने बातिन में अल्लाह और उसके रसूल के साथ दुश्मनी रखते हैं। और जब बज़ाहिर जो ईमान का दावा करते हुए लोगों को बताने के लिए, दिखाने के लिए, ज़ाहिर करने के लिए कि हम साहिब ईमान हैं, हम मुसलमान हैं, तो उनका अमल बताता है कि वो कितने मुसलमान हैं और कितने साहिब ईमान हैं। नाज़रीन किराम, जब वो नमाज के लिए खड़े होते हैं, ये कलामुल्लाह इरशाद फरमा रहा है आज की आयात में, आज के सबक में, कि जब वो नमाज के लिए खड़े होते हैं तो बेदिली के साथ, दिल नहीं कर रहा होता, काहली के साथ, ना चाहते हुए जिसको हम कहते हैं। तो ये भी मुनाफिकीन की एक निशानी और अलामत है जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ज़ाहिर की है उनके अमल से। यहाँ नाज़रीन किराम सदाए कुरान ये है कि हम भी ज़रा अपना एहतसाब करें और ज़रा झांकें अपने गिरेबान में। हम भी ईमान का दावा करते हैं, मुसलमान होने का दावा करते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इश्क का दावा भी करते हैं, लेकिन आपने ख़ुद मुशाहिदा किया होगा कि जब बाज़ औक़ात हम भी नमाज के लिए खड़े होते हैं तो दिल नहीं कर रहा होता, बेदिली के साथ। अब आप ख़ुद अंदाज़ा कीजिए कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस बेदिली को मुनाफ़िक़त से तशबीह दी है, और क्या इसका इर्तिकाब हम नहीं करते, और क्या हमें बचना नहीं है? नाज़रीन किराम, कितनी बड़ी तंबीह है आज के सबक में। और इसके बाद नाज़रीन किराम फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया है कि मुनाफिकीन जो हैं, ये भी बड़ी काबिल गौर बात है, जहन्नुम में एक
کافرین کا درجہ ہوگا، ظالمین کا درجہ ہوگا، اللہ کے نافرمانوں کا درجہ ہوگا، کاذبین کا درجہ ہوگا۔ لیکن ناظرین کرام، اللہ رب العزت نے منافقین کے بارے میں ارشاد فرمایا ہے کہ وہ جہنم کے سب سے نچلے درجے میں ہوں گے، اور اس کو اسفل من النار کہا ہے کہ جہنم کی آگ کے سب سے نچلے درجے میں ہوں گے۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا جرم ہے اتنا، کیا سنگینی ہے ان کے جرم کی، اور کیا حساسیت ہے کہ اللہ رب العزت نے اتنی شدت کے ساتھ اور قہر کے ساتھ ان کے بارے میں فیصلہ کیا ہے کہ جہنم کے سب سے نچلے درجے میں ہوں گے۔ ایسا کیوں ہے؟ یہ بھی آج پروگرام صدائے قرآن کا موضوع ہوگا۔ اور اس کے بعد ناظرین کرام، اللہ رب العزت نے آج کے سبق میں، جیسے میں نے عرض کیا، 5واں پارہ ہے اور اس کا اختتام ہو رہا ہے۔ اس کے اختتام پر ناظرین کرام اللہ رب العزت نے ایک بہت خوبصورت بیانیہ دیا ہے ہمیں۔ آخری آیت ہے 5ویں پارے کی، اور وہ آخری آیت یہ ہے، ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم و آمنتم۔ لوگوں، مجھے کیا پڑی ہے کہ میں تمہیں عذاب دوں، میں تمہیں عذاب دے کر خوش تو نہیں ہوتا، اگر تم شکر پر قائم رہو اور ایمان پر قائم رہو۔ ناظرین کرام، ایک تو کتنی خوبصورت اللہ رب العزت کی طرف سے یہ ہمیں بشارت دی گئی ہے، دوسرے لفظوں میں یہ نوید ہے، جیسے اوپر وعید تھی منافقین کے لیے کہ اسفل من النار ہوں گے، اور یہاں اہل ایمان کے لیے اللہ رب العزت کی طرف سے ایک کیا خوبصورت انداز ہے، کیا خوبصورت اسلوب ہے کہ مجھے کیا پڑی ہے میں تمہیں عذاب دوں، مجھے کوئی شوق تو نہیں ہے، اگر تم شکر پر قائم رہو اور ایمان پر قائم رہو۔ لیکن ناظرین کرام، اتنی خوبصورت بشارت کے ساتھ سمجھنے کی بھی ایک چیز ہے آج کی ہی آیت میں، وہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے یہ فرمایا ہے کہ مجھے شوق نہیں ہے تمہیں عذاب دینے کا، اگر تم شکر اور اس کے بعد ایمان پہ قائم رہو۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا شکر کا درجہ ایمان سے بھی زیادہ ہے کہ اس کو تقدیم کے ساتھ اللہ رب العزت نے یہاں پر اظہار فرمایا ہے؟ حالانکہ عمل کی بنیاد تو ایمان ہوا کرتی ہے، ظاہراً تو ایمان پہلے ہونا چاہیے تھا کہ اگر تم ایمان پہ قائم رہو اور میرا شکر ادا کرتے رہو، لیکن یہاں ترتیب الٹ ہے، اگر تم شکر پہ قائم رہو اور ایمان پہ قائم رہو۔ اس میں کیا حکمت ہے، یہ بھی آج کے پروگرام کا موضوع ہوگا۔ ناظرین کرام، ان تمام موضوعات پر گفتگو فرمانے کے لیے جو آج ہمارے مہمان ہیں پروگرام صدائے قرآن میں، میری دائیں جانب تشریف رکھتے ہیں جناب علامہ پروفیسر مفتی محمد خلیل قادری۔ ماشاءاللہ عالم دین ہیں، آپ مفتی ہیں، آپ استاذ ہیں، آپ پی ایچ ڈی اسکالر ہیں، اور ماشاءاللہ علم کا بہتا دریا ہے۔ میں اگر ایک جملے میں عرض کروں، آج پروگرام صدائے قرآن کی زینت ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے مزاج ہیں؟ اللہ کا شکر خیریت سے؟ الحمدللہ۔ اور ناظرین کرام، میری بائیں جانب تشریف رکھتے ہیں جناب پروفیسر محمد وحید الزماں۔ آپ بھی ماشاءاللہ بڑے باپ کے بڑے بیٹے ہیں، اور ایسا خانوادہ ہے کہ جس سے نسبت ہونا ایک باعث اعزاز اور سعادت ہے۔ آپ بھی ماشاءاللہ استاذ ہیں، ایک جامعہ میں پڑھاتے ہیں، اور پھر آپ پی ایچ ڈی اسکالر ہیں اور خوبصورت گفتگو کرتے ہیں۔ ہمارے پروگرام صدائے قرآن کی مستقل زینت ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے مزاج ہیں؟ الحمدللہ الحمدللہ۔ مفتی صاحب، میں نے مقدمہ آپ کے سامنے رکھا آج کے پروگرام کا، اور میں عرض کروں کہ سب سے پہلے اللہ رب العزت نے آج کی آیات میں، جس پر کہ 5ویں پارے کا الحمدللہ آپ کے ساتھ اختتام ہو رہا ہے، یہ بھی بڑی سعادت کی بات ہے اس پروگرام کو، ارشاد ہے وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ۔ جب وہ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں بڑی بے دلی کے ساتھ، یہ منافقین کی ایک علامت بتائی گئی ہے۔ کیا ہم بھی کبھی اس کی زد میں تو نہیں آتے؟ اللہ اکبر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قبلہ ڈاکٹر صاحب، سب سے پہلے تو میں آپ کو اور آپ کی مکمل ٹیم کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ بہت شکریہ۔ قرآن کریم فرقان حمید کا 5واں پارہ آج کے درس کے ساتھ اختتام پذیر ہو رہا ہے۔ آپ کی تو ماشاءاللہ قرآن کریم فرقان حمید کے ساتھ ایک پہچان ہے پوری دنیا کے اندر۔ صبح سویرے جب اس پروگرام کا آغاز ہوتا ہے، یوں سمجھیں کہ دن طلوع افزا ہوتا ہے تو ساتھ ہی
اسکرین کے اوپر یہ پروگرام ہوتا ہے جس کا تعارف قرآن پاک کے ساتھ ہے، اور ماشاءاللہ اس پروگرام کے اندر ہم درس کلام اللہ آپ کا غیر منقوط ترجمہ ہم اس کو دیکھ بھی رہے ہوتے ہیں، ساتھ اس کی زیارت بھی ہو رہی ہوتی ہے سارے ورق کی، تو آپ کی پہچان بھی قرآن پاک کے ساتھ ہے۔ اور اس کے بعد جو یہ خدمت آپ نے دنیا کے سامنے ایک شروع کی ہے کہ لفظ بہ لفظ قرآن کریم فرقان حمید کو پڑھ کے اور اس کا ترجمہ کر کے ایک ایک حرف کی تفسیر، یہ بہت بڑا کارنامہ ہے۔ اور قرآن پاک کی تفسیر کا معلوم ہونا، ہم اگر سیرت کا مطالعہ کریں تو کریم آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات اقدس نے اپنے چچا زاد اور عظیم صحابی حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو ترجمان القرآن کا جو لقب دیا ہے وہ اسی وجہ سے دیا ہے کہ ان کے پاس قرآن پاک کا فہم تھا اور قرآن پاک کی تفسیر اور سارے معاملات ان کے تھے، تو آپ کو ترجمان القرآن کا لقب دیا ہے۔ اب قیامت تک ہم اس کلام پاک میں سے جو کچھ لیں گے یہ انہیں کی خیرات کا ایک ذرہ ہوگا جو اللہ پاک ہمیں عطا کرے گا۔ میں ایک مثال دے کے اس کلام کو پھر آگے لے کے چلتا ہوں کہ وہ ہم نے ایک مثال پڑھی تھی کہ یوسف علیہ السلام کی بکری ہو رہی تھی مصر کے اندر، اور ایک مائی صاحبہ ایک سوتر کی اٹیاں لے کے لائن میں کھڑی ہو گئی، جہاں لوگ سونے چاندی کو سر پہ اٹھا کے بڑے بڑے ڈھیر کھڑے تھے، تو کسی نے اس سے پوچھا کہ یہاں تو سونے چاندی سے ان کو تولا جا رہا ہے، تو آپ کی سوتر کی اٹیاں کیا کریں گی؟ اس نے کہا مجھے معلوم ہے کہ میری اٹیوں کی کوئی وقت نہیں ہے، لیکن بروز قیامت یوسف کے خریداروں میں میرا نام آ جائے گا۔ تو میں یہ ضرور عرض کرنا چاہوں گا کہ قرآن کریم فرقان حمید تو ایک سمندر ہے، اور قیامت تک لوگ اس سے موتی حاصل کریں گے، ہیرے نکالیں گے، جواہر نکالیں گے، لیکن اس صف میں آپ کے توسط سے اور آپ کے پروگرام کے توسط سے ہم سب کا نام آئے گا۔ آپ کی پوری ٹیم مبارکباد کی مستحق ہے۔ دوسرے نمبر پر اگر قرآن کریم فرقان حمید کا مطالعہ کیا جائے تو قرآن کریم فرقان حمید کی جو مدنی صورتیں ہیں سب سے زیادہ جس طبقے کو سامنے رکھا گیا وہ منافقین کا طبقہ ہے۔ اور منافقت ہے کیا، یہ لوگوں کو اس چیز سے آگاہ ہونے کی ضرورت ہے۔ آخر منافقت ہے کیا؟ میں اگر چند لفظوں میں اس کا ذکر کرنا چاہوں تو میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ اسلام کی بنیادوں کے اوپر جو سب سے بڑا حملہ کیا گیا ہے وہ منافقت کے ساتھ کیا گیا ہے اسلام کو کمزور کرنے کے لیے۔ لیکن ڈاکٹر اقبال نے جیسے فرمایا نا کہ فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے، تو منافقت اسلام کے اوپر ایک پہلی جلغار ہے۔ تو منافقت یہ لفظ نفقن سے نکلا ہے جس کا معنی سرنگ ہوتا ہے، اور سرنگ کا معنی ہوتا ہے کہ جس کے دو منہ ہوتے ہیں، ایک طرف سے داخل ہو جائیں دوسری طرف سے نکل جائے۔ ہم اگر تاریخ کا مطالعہ کریں تو جو جنگلی چوہا ہوتا ہے وہ جس بل میں داخل ہوتی ہے اس بل کو نفقہ کہا جاتا ہے، کیونکہ وہ ایک طرف سے داخل ہوتی ہے دوسری طرف سے نکل جاتی ہے۔ تو یہ جو رویہ جن کے پاس تھا کہ ایک طرف سے داخل ہوں، دو منہ اور دو رخا، یہ اسلام کے اوپر بظاہر کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جائے اور پھر اس کے بعد دل کے اندر کافر رہیں اور تلاش کرتے رہیں کہ اسلام کو نقصان کہاں پہنچانا ہے۔ آپ نے جو اشارہ فرمایا کہ کیا یہ کیفیت ہمارے اوپر بھی طاری ہے، میں یہاں یہ بات ضرور کرنا چاہوں گا کہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حضور کے دور میں جو کائنات کا سب سے عظیم دور ہے، اور اس وقت اللہ پاک نے جن کو حضور کی غلامی میں چنا وہ کائنات کے عظیم ترین لوگ ہیں۔ حدیث پاک میں بھی ہے خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم۔ لیکن میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں اس دور میں اتنی پاکیزہ ہستیوں کی موجودگی میں مسجد نبوی شریف کے ماحول کے اندر، اور وہ جگہ جس کو ہم ریاض الجنہ کہتے ہیں، اور پہلی صف کے اندر، اور جہاں ساتھ آس پاس کھڑا کون ہے؟ ابو بکر صدیق کھڑے ہیں، حضرت عمر کھڑے ہیں، عثمان غنی کھڑے ہیں، مولا علی کھڑے ہیں علیہم الرضوان، اور کل صحابہ کھڑے ہیں۔ اگر ان صفوں میں کھڑے ہو کر بھی منافقت تھی تو ہمیں آج اپنے آپ کو غور کرنا چاہیے کہ کہیں کوئی ایسی کیفیت، اللہ ہمیں محفوظ فرمائے حضور کی محبت کا صدقہ، ہمارے اوپر کوئی ایسی کیفیت طاری نہ ہو جائے۔ ورنہ ایک حدیث پاک ہمیں ابن ماجہ کے اندر یہ بھی ملتی ہے کہ جب کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم ایک درس دے کے فارغ ہوئے اور اس کے بعد حضرت حنظلہ دوڑتے دوڑتے ابو بکر صدیق کے پاس گئے اور کہا کہ مجھے لگتا ہے کہ میں منافق ہو گیا ہوں۔ آپ نے پوچھا کہ آپ کیوں یہ کہہ رہے ہیں کہ میں منافق ہو گیا ہوں؟ انہوں نے کہا جب ہم رسول اللہ کی بارگاہ میں موجود ہوتے ہیں اس وقت سرکار ہمارے سامنے لیکچر دیتے ہیں تو ہمیں ایسے لگتا ہے جیسے دنیا سے ہم بے خبر ہیں، لیکن جو ہی ہم بارگاہ مصطفی سے باہر نکلتے ہیں تو دنیا کی پھر کیفیات ہمارے اوپر طاری ہو جاتی ہیں، تو لگتا ہے کہ میں منافق ہو گیا ہوں۔ اب یہ بات جب آپ نے ارشاد فرمائی تو فوری طور پر صدیق کو فرمانے لگے کہ مجھے بھی پھر ایسے لگتا ہے۔ اب یہ دونوں بزرگ جو عظیم ترین ہستیاں تھیں یہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہوئیں اور آ کر عرض کیا کہ ہمیں یہ لگتا ہے، تو حضور نے فرمایا کہ اگر یہی کیفیت جو میرے سامنے تمہاری ہوتی ہے یہ کیفیت ہمیشگی اختیار کر لے تو پھر صبح و شام فرشتے تمہیں سلام کرے۔ تو یہ کیفیت بہرحال ہمیں غور کرنا چاہیے، کیونکہ حدیث طیبات کے اندر قرآن کریم فرقان حمید کے اندر منافقت کی کئی علامات بیان کی گئی ہیں۔ جیسے سیاہ ستہ میں حدیث پاک یہ بھی ہے، جناب سرور عالم سید المرسلین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات اقدس نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ میری امت کے منافقین کی علامات میں ایک علامت یہ بھی ہے کہ وہ فجر اور عشاء کی نماز ان پر بھاری ہوگی۔ یہ نہیں فرمایا کہ وہ نماز پڑھیں گے نہیں،
فرمایا نمازی ہوں گے لیکن ان کے لیے یہ نماز مشقت کا سبب یہی جو ہوگی، آج یہ کے بھاری سبق ہوگی. ہیں. تو یہ کیفیات طاری ہوتی ہیں. ہمیں بالخصوص پھر جو حدیث پاک میں فرمایا گیا کہ منافق کے 3 علامات ہیں صحیح بخاری شریف کے اندر. اذا حدث، جب بھی وہ گفتگو کرے گا، کاذبا، وہ جھوٹ بولے گا. جب اس کے پاس اس سے وعدہ لیا جائے گا تو فرمایا وعدہ خلافی کرے گا. جب اس کے پاس امانت رکھی جائے گی، وہ اذا اؤتمن خانہ، وہ خیانت کرے گا. اللہ معاف کرے. یہ حدیث پاک جو ابو ہریرہ کی روایت کرتا ہے، اور بخاری کے اندر دوسری حدیث پاک جو حضرت عبداللہ کی روایت کرتا ہے، جس میں آپ نے پھر ایک چیز کا اضافہ کیا کہ جب وہ جھگڑا کرے گا تو گالی گلوچ کرے گا. اب یہ جو کیفیات ہیں، اللہ معاف کرے، بہادر شاہ ظفر کا ایک شعر بھی ہے نا، یہ جو غصے کے اوپر قابو پانے کی بات ہے اور جھگڑے کے اوپر آ کر انسان خدا کو بھول جائے، تو آپ فرماتے ہیں کہ ظفر آدمی نہ اس کو جانیے گا، ہو چاہے جتنا بھی صاحب فہم و ذکا، جسے عیش میں یاد خدا نہ رہی، جسے تیش میں خوف خدا نہ رہا. اللہ اکبر، اللہ اکبر. بہت خوبصورت مفتی صاحب آپ نے آغاز کیا. جناب پروفیسر وحید الزمان صاحب کیا ارشاد فرمائیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. قبلہ ڈاکٹر صاحب، مفتی صاحب نے تقریباً تمام پہلوؤں پر بہت ہی جامع گفتگو کی. نماز صلاح کے متعلق ہم جانتے ہیں، یا اگر میں ان الفاظوں سے اس بات کی ابتدا کروں کہ صلاح وہ عبادت ہے جو تمام عبادات میں نمایاں ہے، واضح ہے، اور اس کو ادا کرنے والا گویا وہ معراج کرتا ہے، گویا وہ اللہ و تبارک تعالیٰ سے براہ راست گفتگو کر رہا ہے، راز و نیاز کی بات کر رہا ہے. اس کے اور پروردگار عالم کے درمیان کوئی واسطہ نہیں ہے، بلکہ وہ حدیث مبارکہ میرے ذہن میں آ گئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احسان یہ ہے کہ جب تو نماز پڑھے تو یہ گمان کر کے تو اللہ کو دیکھ رہا ہے. اگر یہ نہیں پیدا ہوتا تو یہ یقین کر لے کہ اللہ و تبارک تعالیٰ تجھے دیکھ رہا ہے. صحیح. منافقین کا مسئلہ یہ تھا کہ وہ بظاہر تو نماز پڑھتے تھے، بلکہ جب لوگ ہوتے تھے، صحابہ کرام ان کے ساتھ ہوتے تھے، تو وہ ان کے سامنے لمبے طویل طویل سجدے کرتے تھے. یہ احساس دلانے کے لیے، یہ بتانے کے لیے ہم سے بڑا تو عابد کوئی نہیں، ہم سے بڑا تو زاہد کوئی نہیں. گویا ان کے عبادت میں ہم ریاکاری دیکھتے ہیں. لیکن جیسے ہی جس طرح قبلہ مفتی صاحب نے وہ روایت بھی نقل کی کہ عشاء اور فجر کی نماز میں، جس میں وہ دیکھتے تھے ہمیں کسی نے دیکھنا نہیں ہے، لہذا اس میں غیر حاضری اختیار کر لیتے ہیں. تو مسلم شریف میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک منافق کے اوپر یہ 2 نمازیں بھاری ہیں. اور حضرت ابن عباس نے تو یہاں تک فرمایا کہ آپ کراہت، یعنی کہ سستی میں یا جب آپ کی حالت نڈھال ہوئی ہو، آپ نماز کو پڑھنے کو مکروہ سمجھتے تھے. اور آپ فرماتے تھے نماز تو یہ ہے کہ جب تم کھڑے ہو جاؤ تو تندرست اور توانا، خشوع اور خضوع کے ساتھ اور محبت کے ساتھ، دل جمی کے ساتھ پڑھو، چونکہ تم اپنے پروردگار سے گفتگو کر رہے ہو. تو ہمیں بھی جب نماز پڑھنی چاہیے، بلکہ وہ سورۃ الماعون میں جس نے فرمایا فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون، نہ ہمیں اپنی نماز میں دیری کرنی چاہیے، نہ اپنی نماز میں سستی کرنی چاہیے، بلکہ آپ تھکے ہوئے ہیں تو آرام کر لیں، آرام کرنے کے بعد آپ نماز کو پڑھیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہیں ایک دجالی فتنے سے بھی بڑے فتنے کے متعلق آگاہ کرتا ہوں. صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ وہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا شرک خفی. عرض کی یا رسول اللہ شرک خفی کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تو عبادت کر رہا ہو اور تجھے کوئی دیکھ لے تو اس کی وجہ سے اپنے سجدوں کو طوالت دے دے. گویا اگر کوئی شخص آج بھی ایسا کرتا ہے کہ جب وہ نماز پڑھ رہا ہے، اور ہمارے ہاں اکثر ایسا ہو بھی جاتا ہے کہ جب ایک شخص گزر رہا ہوتا ہے، ہم دیکھتے ہیں ہمیں کوئی دیکھ رہا ہے، فوراً اپنا سجدہ طویل کر دیں گے، رکوع طویل کر دیں گے، یہ بتانے کے لیے. اور اکثر لوگوں میں تو یہ بھی عادت رہتی ہے، نماز پڑھ کے گھر آ جاتے ہیں، سارا دن مسجد کی ٹوپی سر سے نہیں اتاریں گے یا اپنی کفوں کو نیچے نہیں کریں گے، صرف گھر میں آئے ہوئے مہمانوں کو یہ بتانے کے لیے میں بس وہ جی نماز پڑھنے گیا تھا تو مجھے یہ یاد نہیں رہا. بلکہ آخر میں وہ ریاکاری سے متعلق جو حدیث مبارکہ مسلم شریف میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت والے دن 3 لوگوں کو جو کہ دنیا میں بڑے اعلیٰ مقام انہوں نے حاصل کیا ہوگا، جہنم میں ڈال دیا جائے گا. اس میں پہلا وہ مقام ہے جس میں شہادت شامل ہے، دوسرا وہ مقام ہے جو علم سے متعلق ہے، اور تیسرا وہ مقام ہے جو سخاوت سے متعلق ہے. وہ عرض کریں گے کہ مولا ہم نے اپنی جان تیری راہ میں پیش کر دی. سخی کہے گا اے میرے پروردگار عالم اپنا مال سارا پیش کر دیا. اللہ فرمایا کہ وہ مال کس لیے تو نے پیش کیا تھا؟ تاکہ لوگ تجھے سخی کہیں، تاکہ لوگوں میں تو تیرا چرچا ہونا شروع ہو جائے. تو شہید اس لیے ہوا تاکہ لوگ تجھے کہیں جو بہت بڑا شہید تھا، بہت ہی اچھے انداز سے لڑتا رہا. اور عالم اس لیے کہ تو اپنے علم کا آفاق چاہتا تھا، شہرہ آفاق چاہتا تھا کہ لوگ تیرے علم کے متعلق کلام کریں، سو وہ ہو گیا، لہذا بھی ان کو اٹھان کے جہنم میں ڈال دیا جائے.
کتنی بڑی وعید ہے یہاں. بالکل ڈاکٹر صاحب بالکل. جی آپ کی اجازت ایک وقفہ ہے. جی ماشاء ناظرین کرام بہت ہی اہم گفتگو ہے خاص طور پر ہمارے سوچنے کے لیے، ہمارے فکر و عمل کی تطہیر کے لیے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں اور صدائے قرآن کیا ہے. وقفہ ہے اور وقفے میں ہم جایا کرتے ہیں دربار رسالت میں اور اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر والہانہ انداز میں درود کریم کا نذرانہ پیش کرتے ہیں اور واپس آتے ہیں. وقفے کے بعد ناظرین کرام دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. صبح کی پر نور ساتھ ہیں، پبلک نیوز ٹی وی چینل ہے. ہمارا پروگرام ہے صدائے قرآن، جس میں آج 5ویں پارے کا الحمدللہ رب العالمین اختتام ہو رہا ہے اور سورہ النساء ہے. آیت نمبر 142 سے لے کر 147 تک کے مضامین ہماری گفتگو کا موضوع ہیں. مفتی صاحب، جیسے میں نے مقدمے میں بھی عرض کیا تھا اور آج کے سبق میں بھی واضح طور پر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے کہ جو منافقین ہیں، جیسے میں عرض کیا تھا کہ جیسے جنت میں درجے ہوں گے شہداء کے، انبیاء کے، صالحین کے اور صدیقین کے، پھر متقین کے، پھر شاکرین کے، پھر عابدین کے، اسی طرح جہنم میں بھی درجے ہوں گے ظالمین کے، کافرین کے، کاذبین کے، اللہ اور اسی طرح سے منافقین کے. اللہ اور جو منافقین کا درجہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے وہ جہنم کے سب سے نچلے چلے حصے کے. حصے میں ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اللہ اکبر. یہاں ایک پہلے یہ بات سمجھنا بھی ضروری ہے کہ درجہ اور درکہ میں فرق کیا ہے. عربی لغت کے اندر درجہ اور درکہ یہ دو متضاد لفظ ہیں. اچھا. درجہ کا معنی ہوتا ہے اوپر چڑھنا، یعنی سیڑھی کے ہر اوپر والے زینے کو نیچے والے کے اعتبار سے درجہ کہا جاتا ہے، اچھا. اور نیچے والے زینے کو اوپر والے اعتبار سے درکہ کہا جاتا ہے. تو اب جب ہم سیڑھی پہ چڑھتے ہیں تو اوپر درجات ہیں. جنت کے درجات کا ذکر آتا ہے، چونکہ جنت کے اوپر دوسری جنت پہلے سے زیادہ خوبصورت ہے، تیسری اس سے اعلیٰ اور چوتھی عالی شان ہے. اس طرح اوپر مقامات ہیں. لیکن جہنم میں نیچے والی پہلے سے زیادہ خطرناک ہے، تو اب اس کو درکات کہا گیا. تو جہنم میں جو سب سے نیچے والی جہنم ہے، چونکہ 7 جہنمیں ہیں، اس کی حدیث پاک کے اندر وضاحت آئی ہے. جہنم تو سب سے اوپر والا طبقہ ہے. جہنم کے بعد نیچے لظا ہے، لظا کے بعد پھر نیچے جا کے سعیر ہے، پھر حطمہ ہے. تو 7 طبقات ہیں جہنم کے. تو سب سے جو نیچے والا طبقہ ہے وہ منافقین کا، کیونکہ منافقین اسلام کی جڑ کو نقصان پہنچانے والی قوم ہے. منافقت بھی 2 طرح کی ہوتی تھی. ایک منافقت ہوتی ہے اعتقاد کے اعتبار سے، ایک ہوتی ہے عمل کے اعتبار سے. اعتقاد کے حوالے سے یعنی انسان بظاہر تو کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا لیکن دل اس کا کافر ہی ہے، یہ اعتقادی منافقت ہے. یہ تو صریحاً کفر کی ایک قسم ہے. اور پھر جو انسان کے عمل کے اندر کچھ نقصانات ہوتے ہیں تو وہ عملی منافقت ہے، اور اس کو بھی علماء نے گناہ کبیرہ کے برابر ٹھہرایا ہے. صحیح. اب یہ جو طبقہ ہے، قرآن کریم فرقان حمید میں جب سورہ بقرہ کا آغاز ہوتا ہے تو اللہ پاک نے 3 طبقات کا ذکر کیا ہے. سب سے پہلے ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، تو قرآن ہدایت ہے متقین کے لیے. اب متقین کی صفات بیان کی ہیں کہ وہ نماز پڑھتے ہیں، وہ زکوٰۃ دیتے ہیں، اور وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں. اے رسول اللہ، جو آپ کی ذات پر اترا اس پر ایمان لاتے ہیں، جو آپ سے پہلے اترا اس پر ایمان لاتے ہیں، اور فرمایا آخرت کے دن پر یقین رکھتے ہیں. فرمایا یہ لوگ کامیاب ہیں. اور آگے پھر 2 آیتوں کے اندر اللہ نے کافروں کی ان الذین کفروا سے لے کر عذاب نظیم تک. اب آگے جا کر 13 آیات مسلسل منافقین کے بارے میں، چونکہ یہ خطرناک ترین لوگ تھے. انہوں نے اسلام کو نقصان پہنچانے کے لیے کلمہ پڑھا. کافر تو سامنے سینہ تن کے کھڑا ہے کہ میں کافر ہوں، لیکن منافقین نے اپنے آپ کو اس صف میں شامل کیا ہے کہ ڈسنے کی کوشش کی ہے. تو اللہ پاک نے ان کو اٹھا کر جہنم کے سب سے نیچے والے حصے میں رکھنا ہے. اوپر سے 6 جہنموں کا جہنموں کے اندر جہنمیوں کی جو اللہ تعالیٰ ان کی کیفیت بنائے گا، ان کا جسم جلے گا، ان کے جسم سے پیپ نکلے گی، ان کے پیشاب اور پخانے نکلیں گے، وہ سارا کا سارا نیچے گرے گا. جس جگہ پر یہ گرے گا وہ منافقین کی علامت ہوگی. تو اس چیز سے یہ لوگوں کو واضح طور پہ بتا دیا گیا کہ یہ طبقہ اگر اسلام کو نقصان پہنچانے میں سب سے بڑھ کر ہے تو ہم اس کو سزا دینے میں بھی پھر اس مقام پہ جا کے رکھیں گے جہاں ان کا انجام سب سے برا ترین ہوگا. جی بالکل ٹھیک. صاحب آپ کیا ارشاد فرمائیں گے اسی تناظر میں؟ جی بالکل قبلہ ڈاکٹر صاحب، اس میں جو پہلا پہلو تو بہت ہی خوبصورت انداز میں انہوں نے پیش کر دی ہے. در حقیقت یہ جو منافقین کا طبقہ ہے، اگر ان کو سب سے آخر میں رکھا جا رہا ہے تو یہ ان کے نفاق کا سبب ہے. گویا دنیا کی چیزوں کو انہوں نے سینے سے لگایا، اعلیٰ جماعت کو، اعلیٰ ایمان کو اور رسولوں میں سب سے اعلیٰ رسول کو، اس کی اطاعت کو چھوڑ کے یہ دنیا کے مختصر سے مال کے اوپر راضی ہو گئے. اور ان کا نہ صرف اسلام کو نقصان پہنچایا ہے
बल्कि कुरान पाक में जिस तरह अल्लाह तबारक ताला ने फरमाया कि ये अपनी तरफ से ये कहते हैं कि हम अल्लाह को धोखा दे रहे हैं, ये अपने आप को धोखा दे रहे हैं, बल्कि ये कहते हैं हम कस्में खाते हैं और बरोज़े हशर भी ये कस्में खाएंगे अल्लाह तबारक ताला के सामने। और जब अहले ईमान जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अताअत में, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इश्क और मोहब्बत में जिन्होंने ज़िंदगी गुजारी है, उनके ऊपर अल्लाह व तबारक ताला का नूर होगा और ये भी उस नूर के पीछे छुपने की कोशिश करेंगे, उनके साथ साथ चलेंगे, और जब वो थोड़ा सा आगे चलेंगे तो उनको जुदा कर दिया जाएगा और ये आवाज़ें देते रह जाएंगे कि रुको हमारे लिए। अल्लाह व तबारक ताला फरमाएगा अब मुड़ो और वहीं से जाकर नूर लाओ कि जिनके तुम पीछे चलते रहे हो। डॉक्टर साहब, ये बहुत ही एक आम सी बात है, एक दुनिया का निज़ाम है कि हम यहाँ पर देखते हैं कि एक छोटा सा मुख्तसर सा एक कंपनी होती है, वहाँ पर एक शख्स है, मेहनत करता है, वो एक बड़ा दर्जा हासिल कर लेता है, उसके बाद वो फिर मज़ीद मेहनत करता है, एक और दर्जा ले लेता है, यहाँ तक कि वो दर्जा ख़त्म हो जाता है। इसी तरह इसका निचला दर्जा भी है, इंसान उसी कंपनी में देखे एक सबसे छोटा दर्जा भी है, लेकिन ये मेरी और हम सब की एक नाक़िस अक़ल है अल्लाह व तबारक ताला के दर्जात के सामने। उसका आला दर्जा क्या है ये वही जानता है, और वो आला दर्जा जहाँ पर इंसान को मुर्तज़ा बना के बिठाया जाएगा वो कौन लोग होंगे? वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा किराम रिदवानुल्लाह अलैहिम अजमईन, और वो लोग होंगे जिन्होंने इश्क़ मुस्तफ़ा में अपनी सारी ज़िंदगी गुजार दी। किबला डॉक्टर साहब, ये हज़रत अबू हुरैरा की वो रवायत कि मुनाफ़िकीन का जो सबसे निचला दर्जा है, आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि इनको एक संदूक में बंद करके जहन्नम के गढ़ों में, असफल आला की ज़िद है, इनको गढ़ों में फेंक दिया जाएगा। और हज़रत इब्ने मसूद ने इस पर आगे कलाम करते फरमाया कि वो संदूक इतने गर्म हो जाएंगे, एक तो लोहे के होंगे और वो आग की तरह आग बन जाएंगे और चारों तरफ से वो बंद होंगे, गोया ना कोई, जिसने इस आयत में अल्लाह तबारक ताला ने फरमाया उनका कोई मददगार भी नहीं होगा, कोई ऐसा वहाँ पर शख्स नहीं होगा कि जो उसको खोले और इनकी कोई दाद रसी करे या इनको बचाए। और ये सारे का सारा अजाब सिर्फ इनके नफाक और मकर की वजह से है। कि जैसे मुफ्ती साहब ने इरशाद फरमाया कि एक मेरा दुश्मन है, ज़ाहिरी दुश्मन है, वो दुश्मन है, काफिर है, वो कहता है मैं अल्लाह रसूल को नहीं मानता, ऐसे ही तो वो हमारे लिए चैलेंज है कि वो अल्लाह उसको रसूल को नहीं मानता। तुम अपने दलाइल के साथ, अपने अखलाक के साथ उसके कोरे कागज़ पर अल्लाह का नाम लिख दो। अल्लाह। और एक वो शख्स जो बज़ाहिर तो कहता है मैंने अल्लाह का नाम लिखा हुआ है लेकिन अंदर से नहीं मिटा हुआ है, तो वो शख्स ज़्यादा मुजरम है। इस जुर्म की वजह से अल्लाह ने उनके बारे में फैसला किया है कि जहन्नम के सबसे निचले हिस्से में होंगे। ये सब आपकी इजाज़त से फिर वक्फ़ा है प्रोग्राम सदाए कुरान में। नाज़रीन किराम, वक्फ़ा है एक मरतबा फिर, और दोबारा चलते हैं दरबार रिसालत में और अपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़िदा का उम्मी वाबी आपकी ज़ात अक़दस पर बालिहाना अंदाज़ में दुरूद करीम का नजराना पेश करते हैं और वापस आते हैं। वक्फे के बाद नाज़रीन किराम दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर हैं। सुबह की पुरनूर सातें हैं, पब्लिक न्यूज़ टीवी चैनल है, हमारा प्रोग्राम है सदाए कुरान, जिसमें कि आज अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन 5वें पारे का इख्तिताम है। सूरह अन-निसा है और आयत नंबर है 142 से लेकर 147 तक। मुझसे आते हैं उस आयत पर जो हमारे लिए एक बहुत बड़ी ढारस है, एक पैगाम बशारत है कि मुझे क्या पड़ी है, अल्लाह यफ़अलुल्लाहु बिअज़ाबिकुम इन शकरतुम व आमनतुम। लोगों, मुझे क्या पड़ी है कि मैं तुम्हें अजाब दूँ, मुझे शौक़ तो नहीं है तुम्हें सज़ा देने का। यहाँ से मुझसे एक सवाल जन्म लेता है कि अगर अल्लाह को शौक़ नहीं है, अल्लाह हरगिज़ ये पसंद नहीं करता कि उसकी मखलूक में से कोई सज़ा याफ्ता हो या कोई अजाब याफ्ता हो, तो फिर फ़लसफ़ा सज़ा क्या है? अल्लाह अकबर। डॉक्टर साहब माशाल्लाह, शुरू में जब आपने इब्तदाइया पेश फरमाया तो आपने इस पर जितने खूबसूरत अल्फाज अदा फरमा दिए वो हमारे लिए मशाल राह है। मैं ये अर्ज़ करना चाहूँगा कि जज़ा का लफ्ज़ जो है ये होता है सिले के माने में जी, और सिला दोनों तरह का होता है, नेकी का सिला भी और बुराई का सिला भी। नेकी के सिला को जज़ाए खैर कहते हैं और बुराई के सिले को जज़ाए शर कहते हैं, शर का बदला उसका। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान करीम फुरक़ान हमीद के अंदर जज़ा और सज़ा दोनों का जिक्र फरमाया, लेकिन उसका फ़लसफ़ा यह बयान फरमाया है कि लिनबलुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाता है कि हम तुम्हें आजमाना चाहते हैं कि तुम में से अच्छा अमल कौन करता है। सही। हालांकि सूरह मुल्क में अल्लाह पाक ने अपनी मुकम्मल बादशाहत का जिक्र किया है और खलक़ल मौत वल हयात के अल्फाज और फरमाया यबलुवकुम,
وہاں فرمایا کہ ہم وہ چاہتا ہے کہ تمہیں آزمائے اچھے اعمال کون کرتا ہے. اور حدیث رسول کے اندر بھی موجود ہے کہ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دنیا مزرعۃ الآخرہ، دنیا آخرت کی کھیتی ہے، کھیتی میں جو بوتے ہیں وہی ہم کاٹتے ہیں. اللہ رب العزت کو اگر شوق ہوتا دنیا کو سزا دینے کے لیے، اللہ معاف فرمائے، جو ہم تصور بھی نہیں کر سکتے، تصور کرنا بھی ہمارا جو ہے ہمیں اسلام کے دائرہ کار سے نکال دیتا ہے. اللہ پاک نے انسانیت کی ہدایت کے لیے 1,24,000 کم و بیش انبیاء بھیجے ہیں علیہم السلام، 313 رسول بھیجے ہیں علیہم السلام. اللہ پاک نے 4 آسمانی کتابیں اتاری ہیں انسانیت کی ہدایت کے لیے. اللہ پاک نے 110 سے زیادہ صحائف اتارے ہیں انسانی ہدایت کے لیے. تو یہ سارے کے سارے معاملات پھر اللہ پاک نے شریعت اسلامیہ کے اندر انبیاء علیہ السلام کے سلسلے کو ختم کرنے کے بعد آگے خلفاء کا سلسلہ شروع کیا. علماء اور اولیاء اعظام اور مشائخ کرام، جو دنیا کے اوپر صوفیاء کرام کا نظام ہے ہدایت دینے کا، یہ سارا کا سارا نظام آخر کس بات کے ساتھ جڑا ہے؟ اس بات کے ساتھ جڑا ہے کہ انسان کو جہنم سے کھینچا جائے. اور قرآن کریم فرقان حمید کے اندر بھی جب اوس و خزرج کا ذکر آتا ہے تو فرمایا گیا کنتم علی شفا حفرۃ من النار، تم تو جہنم کے کنارے کے اوپر کھڑے ہوئے تھے اور تم جہنم میں گرنا چاہتے تھے. فانقذکم، اللہ پاک نے اس رسول کو بھیج کر تمہیں اس جہنم کے کنارے سے باہر نکال لیا، جہنم کے گڑے میں گرنے نہیں دیا. تو یہ مطلب یہ ہے کہ اللہ کو کوئی سزا دینے کا شوق نہیں ہے، لیکن اگر یہ سزا والا یا یوں کہہ لیں کہ صلے والا تصور پہلو نہ ہوتا تو پھر آزمائش کا تعلق ہی نہیں تھا، پھر مقام کی بلندی کا ذکر بھی نہیں تھا. کیونکہ جتنا کوئی انسان کسی بھی آزمائش میں پستا ہے اتنا وہ کچھتا، جیسے ہم کشتے کو کستوری کے خاصیت ہے کہ ہم اس کو جتنی بار ہم اس کو جو ہے نا وہ پیسیں گے اتنے اس کی خوشبو میں اضافہ ہو جائے گا. تو جب انبیاء علیہ السلام نے، حضور نے خود فرمایا کہ سب سے زیادہ طبقہ جن کو آزمائشوں اور مصائب کے ساتھ دوچار ہونا پڑا وہ انبیاء کا طبقہ ہے. اور انبیاء میں سب سے زیادہ سب سے زیادہ میری ذاتی اقدس ہے. تو یہ جو ایک سلسلہ رکھا گیا ہے تاکہ مقام کی بلندی ہو اور جو جرم کرے اس کو سزا بھی مل جائے. جی بالکل ٹھیک. جی پروفیسر میں آپ کی طرف حاضر ہوں، بس آخری لمحات ہیں پروگرام کے اور 5ویں پارے کی آخری آیت ہے. میں نے عرض کیا تھا اپنے مقدمے میں بھی کہ اللہ رب العزت نے بڑی حساسیت اور نزاکت کے ساتھ اس آیت کا ارشاد فرمایا ہمارے لیے، اور میں اس کو بشارت سمجھتا ہوں. اللہ کو شوق نہیں ہے، وہ ہر کی سزا دینا نہیں چاہتا، لیکن مفتی صاحب نے فرمایا کہ ایک آزمائش کا پہلو اس میں رکھا ہے کہ یہ دیکھ لو اگر تم میری آزمائش پر، میری خواہش پر، میری مشیت پر، میری مرضی پر راضی نہ ہوئے تو میں حق رکھتا ہوں تمہیں سزا دینے کا بھی اور پوچھنے کا بھی حق رکھتا ہوں. اور اگر تم میری آزمائش پر پورے اتر آئے، اور یہاں پر پروفیسر اللہ رب العزت نے کیا خوبصورت انداز میں فرمایا ہے کہ اگر تم میرا شکر بجا لاتے رہو اور ایمان پر قائم رہو تو مجھے تو کوئی شوق نہیں ہے تمہیں سزا دینے کا. لیکن سوال یہ ہے سمجھنے کے لیے کہ ایمان کا درجہ تو پہلے ہوتا ہے اور شکر بعد میں ہوتا ہے، لیکن یہاں شکر کو پہلے لایا گیا ہے اور ایمان کو بعد میں لایا گیا ہے. اس میں کیا حکمت ہے؟ جی ڈاکٹر صاحب، میں اس سے قبل جو ہے وہ تمہیداً قبلہ جو مفتی صاحب نے گفتگو کی ہے، جو سزا اور جزا ہے، جو جتنا محبوب ہوتا ہے اس کا امتحان بھی اتنا ہی سخت ہوتا ہے. یہ حضرت انسان وہ ہے جن کو اللہ و تبارک تعالیٰ نے فرمایا انی جاعل فی الارض خلیفہ، کسی مخلوق کے بارے میں یہ نہیں فرمایا. اور پھر آگے یہ فرمایا کہ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ. تو پھر جب یہ مقام دیا ہے تو اس سے پھر تقاضے بھی وہی ہیں. اب آ جاتی بات یہ کہ اللہ و تبارک تعالیٰ نے جو شکر کو پہلے رکھا ہے، دیکھیں دونوں میں ہمیں 3 چیزیں یکساں ملتی ہیں. شکر کے لیے کیا ہے؟ سب سے پہلے امام فخر الدین رازی فرماتے ہیں کہ آپ کو اس نعمت کی معرفت ہونا ضروری ہے. اس نعمت کی معرفت ہوگی یہ اقرار باللسانی و تصدیق بالقلب. اب پہلے زبان سے اقرار کرو، اس کے بعد دل سے اس کی تم تصدیق کرو اور پھر عملاً اس کا اظہار کرو. گویا جتنا تم شکر کرتے جاؤ گے ایمان کے درجات بلند ہوتے جائیں گے، ایمان کی مضبوطی بڑھتی جائے گی. یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس دور مبارک میں موجود تھے، صحابہ کرام کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی کوئی بھی نعمت اس وقت موجود نہیں تھی. اور دیکھیں انہوں نے جو اتباع کی، جو اطاعت کی، آج ان کے مقام اور ان کے ایمان پہاڑوں کی مانند ہیں، چٹانوں کی مانند بڑے بڑے ایمان ہیں. کہ ڈاکٹر صاحب دوسری اس کی جو وجہ سامنے آتی ہے وہ یہ ہے کہ جب اللہ و تبارک تعالیٰ آپ کو نعمت دے دے، اس کا شکر اس طرح بھی بجا لانا ہے کہ اس کو لوگوں میں تقسیم کرنا ہے.
اصل شکر ہی یہی ہے. اگر اللہ نے علم دیا ہے تو اس کی دولت کو پھیلائیں آپ. بلکہ یہاں پر میں یہ عرض کروں کہ ایک تو ہے احساس دلانا. ایک والد ہے وہ اپنے بیٹے کو کہتا ہے کہ مجھے تم سے بہت پیار ہے, اور دوسرے بیٹے کو وہ گلے سے لگا کے اس کو کہتا ہے کہ مجھے تم سے پیار ہے. یہ احساس ہوا ہے, نعمت ہے, وہ تمہارے پاس آ گئی ہے. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں مشکوٰۃ شریف کی حدیث مبارکہ فرمایا تھا کہ 4 چیزیں ایسی ہیں کہ انسان کو اگر وہ میسر آ جائیں تو دنیا کی ہر نعمت سے بہتر ہے وہ. اس میں سب سے پہلے یہ چیز ہے کہ ایسا دل جو شکر ادا کرے. اللہ و تبارک تعالیٰ کی نعمتیں جو ہم پر ہیں ان کا زبان سے بھی شکر ادا کرنا ہے, دل سے بھی, اور عملاً بھی اس کا شکر ادا کرنا ہے. اگر اللہ و تبارک تعالیٰ نے دولت دی ہے تو اس کو اللہ و تبارک تعالیٰ کی راہ میں پیش کرنا, لوگوں کی مدد کرنا, یہ بھی بہترین. اور جتنا انسان شکر ادا کرتا جائے گا اتنی اس کی ایمان کی دولت کو بھی بڑھا دیا جائے گا. یہ بالکل ٹھیک. مجھ صاحب میرا سوال یہ تھا کہ شکر کو پہلے کیوں لایا گیا ہے؟ اللہ اکبر. حالانکہ ایمان بنیاد ہے. بہت اچھی بات کی آپ نے, لیکن بات یہ ہے کہ ایمان ایک عقیدے کا نام ہے اور شکر اس عقیدے کے رویے کا نام ہے. جی. تو چونکہ اس رویے کو سامنے رکھ کے پہلے بتایا گیا ہے کہ اس سٹرکچر کے پیچھے آپ کی محنت کیا ہے, تو محنت اس کے بعد ایمان ہے. بتایا گیا ایمان کا ظہور جو ہے وہ پہلے ہے, وہ ظہور جو شکرانے کے ساتھ ہے. در حقیقت ایمان بھی ایک شکرانے کا نام ہے. اللہ رب العزت جس بندے کو اپنے لیے منتخب فرما لیتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ایمان کی توفیق عطا فرما دیتا ہے. ابھی اس میں ایک آیت کے اندر ایک ذکر آپ نے یہ بھی فرمایا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو گمراہ کرنا چاہے, حالانکہ یہ لفظ اس انداز سے نہیں ہے کہ اللہ گمراہ کرتا ہے معاذ اللہ. اگر اس نے گمراہ کرنا ہوتا تو اس نے 1,24,000 پیغمبر کیوں بھیجے ہیں؟ مقصد یہ ہے کہ اللہ جب اس کی پرواہ چھوڑ دیتا ہے اور وہ گمراہی پہ جو ہے نا استقامت پکڑ لیتا ہے, یہ اللہ کی سزا ہے. اللہ جس کو گمراہ کرنا چاہے یعنی اللہ اس کو گمراہی پہ رہنے دے, اس کی پرواہی چھوڑ دے. یہ اللہ کی ایک رحمت کا تقاضا ہے, رحمان اور رحیم کا, کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو ہدایت دے کر جہنم سے نکال کر جنت کا سزاوار بنا دیتا ہے. بہت شکریہ مجھ صاحب آپ کی اس خوبصورت گفتگو کا. صاحب آپ کی بہت شکریہ. ناظرین کرام, جو خلاصہ ہے آج کے سبق کا وہ یہی آخری آیت ہے جو 5ویں پارے کی آخری آیت ہے کہ ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم و آمنتم. لوگوں مجھے کیا پڑی ہے کہ تمہیں عذاب دوں, اگر تم شکر پر قائم رہو, میرا شکر ادا کرتے رہو اور ایمان پہ قائم رہو. جناب مفتی خلیل صاحب نے اور پروفیسر وحید الزمان صاحب نے ماشاءاللہ بہت عالمانہ انداز میں اس پہ گفتگو فرمائی ہے, اور میں بھی اپنے دل میں ایک کسک اس آیت کے بارے میں یہ رکھتا ہوں کہ اللہ رب العزت نے شکر کو جو تقدم عطا کیا ہے, تقدیم کے ساتھ جس کا ذکر کیا ہے, پہلے جس کا ذکر کیا ہے. ناظرین کرام, کبھی آپ مشاہدہ کریں جو لوگ خدا کو نہیں مانتے, جو اس پر ایمان نہیں رکھتے, وہ بھی ایک نہ ایک دن ان کی زبان سے نکل ہی جاتا ہے, یا اللہ تیرا شکر. کیا بات ہے, بہت خوب, ماشاءاللہ ماشاءاللہ. دیکھیں جہاز میں سفر کرتے ہوئے جب جہاز لڑکھڑاتا ہے اس میں ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں جو اللہ کو نہیں مانتے, اس پر ایمان نہیں رکھتے, لیکن اس وقت وہ بھی پکار اٹھتے ہیں یا اللہ آج بچا لینا. بے شک بے شک, ان کے منہ سے بھی نکل جاتا ہے. اور اسی طرح میری عطاؤں کا, میری نعمتوں کا اگر تم اظہار کرو گے, اگر تم احساس کرو گے کہ یہ اور کوئی نہیں دے سکتا تھا, تو جو مجھے نہیں مانتے وہ بھی میرا شکر ادا زبان سے کر ہی دیں گے ایک دن. ناظرین کرام, جس طرح میں مثال دیا کرتا ہوں کہ بنی اسرائیل میں وہ ایک شخص تھا جو کہ اپنے بت کو سامنے بٹھا کر 40 برس یا سنم یا سنم یا سنم پکارتا رہا, اور ایک دن زبان لڑک گئی اور منہ سے نکل گیا یا سمد, تو فوراً کانوں کی سماعتوں سے آواز ٹکرائی, بتا میرے بندے کیا چاہتا ہے. وہ سر پٹک کے تھک گیا کہ میں 40 برس سے اس کو پکار رہا ہوں, اس نے آج تک مجھے جواب نہیں دیا, آج تو بھول کے میں نے جان بوجھ کے کہا ہی نہیں سمد, نکل گیا تھا یا سمد. تو اللہ نے آواز دے دی, بتا میرے بندے کیا چاہتا ہے. تو جب اس نے یہ احساس پیدا کیا میرے تو زبان سے بھول کے نکل گیا, پھر بھی اللہ نے اس کی سماعتوں میں جواب دیا کہ اے میرے بندے, اگر آج میں تجھے جواب نہ دیتا تو پھر سنم میں اور سمد میں فرق کیا رہتا؟ اللہ اکبر. یہی تو فرق ہے, سنم سنتا نہیں, سمد سنتا ہے. اور ہم دیکھتے ہیں کتنے لوگ ہیں جو خدا کو نہیں مانتے, اس پر ایمان نہیں رکھتے, لیکن پھر بھی آخر ان کی زبان سے نکل جاتا ہے. ایک ایسی ذات ہے ضرور جو نظام کائنات کو چلا رہی ہے, کوئی اس کو رام کہتا ہے, ہم اس کو رب کہتے ہیں. ناظرین کرام, یہی فرق ہے.
اسی کے ساتھ آج کا پروگرام صدائے قرآن اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. اپنے میزبان ڈاکٹر محمد طاہر مصطفیٰ کو اجازت دیجیے. کل انشاءاللہ چھٹے پارے کے آغاز کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اجازت. اللہ حافظ.